फजर की नमाज के बाद एक ऐसा अमल है जो आपके रिज़्क के बंद दरवाजे खोल दे। ये कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ एक लफ्ज है जिसे दोहराना है, और वो लफ्ज है इस्तग़फ़ार। अल्लाह की कसम, अगर आपकी नीयत साफ होगी, आपका दिल अल्लाह पर पुख्ता भरोसा रखेगा और आप इस अमल पर यकीन के साथ अमल करेंगे तो आप पर रिज़्क की बारिश हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कितनी दफा पढ़नी है, ये भी बताऊंगा कि कैसे पढ़नी है, और ये भी बताऊंगा कि इस अमल से रिज़्क की बारिश कैसे होगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि असल राज आगे चलकर खुलेगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत अहम बात समझ। आजकल के नौजवानों का बड़ा मसला ये है कि वो फजर की नमाज पढ़ते ही नहीं, रात देर तक मोबाइल पर लगे रहते हैं और सुबह सूरज निकलने तक सोए रहे। और ये सिर्फ नौजवानों की बात नहीं, बहुत से बड़ी उम्र के लोग भी जो नौजवानों से थोड़े सीनियर हैं, वो भी इसी गफलत में पड़े रहते। हालांकि उन्हें पता होता है कि रिज़्क फजर के वक्त लिखा जाता है, वही वक्त जब ये लोग गहरी नींद में होते हैं। यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से रिज़्क में तंगी आती है, बरकत रुक जाती है, और बंदा दिन रात मेहनत के बावजूद खाली हाथ रहता है। जो वक़्त अल्लाह ने रिज़्क की कुशादगी के लिए रखा है, वही वक़्त हम नींद में जाया कर देते। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से अपनी कौम को ये पैगाम दिया कि अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बरसात भेजेगा और तुम्हें माल और बेटों से मदद देगा और तुम्हारे लिए बागत बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी। ये अल्फाज महज एक नसीहत नहीं, बल्कि ये एक उसूल है जो कयामत तक के लिए, जो गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करेगा, जो बार बार इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह उसके रिज़्क के दरवाजे खोल देगा। सोचे, हमारी जिंदगी में तंगी, कर्ज, कारोबार में नुकसान, नौकरी में रुकावट, ये सब कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों, गफलत और फज्र की नमाज छोड़ने का नतीजा होता। हम दुनियावी असबाब पर तो जोर लगाते हैं, मगर वो एक अमल भूल जाते हैं जो रिज़्क के दरवाजे खोलने की चाबी है। फज्र की नमाज के बाद वो वक्त है जब दिल अभी पुरसुकून होता है, शैतान का असर कम होता है और बंदा अल्लाह के करीब होता है। इसी लम्हे में अगर हम पुख्ता यकीन के साथ जबान से इस्तिग़फ़ार करने लगे तो ये अमल दिल की गहराई तक उतर जाता है, और अल्लाह की कसम, यही वो लम्हा है जहां से रिज़्क के दरवाजे खुलना शुरू। इस्तिग़फ़ार का मतलब सिर्फ जबान से माफी मांगना नहीं, बल्कि ये दिल से शर्मिंदगी का इजहार है। ये इकरार है कि हम अपने रब के सामने कमजोर और गुनाहगार हैं, और ये पुख्ता यकीन है कि वो रब जो गफ्फार है, जो बार बार माफ करने वाला है, हमारी तंगियों को दूर कर। लेकिन ये अमल कैसे करें, कितनी बार करें, इसका मुकम्मल तरीका और असल राज आगे आपको मालूम होगा, इसलिए ये वीडियो देखें। अब सवाल ये है कि वो लोग जो फज्र के वक्त जाग जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, वो क्यों फिर भी रिज़्क की तंगी में रहते हैं? क्या सिर्फ जागना और नमाज पढ़ना काफी है? जवाब है, नमाज पढ़ना फर्ज अदा करना, मगर रिज़्क के दरवाजे खोलने के लिए उसके बाद एक इजाफी अमल दरकार है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते। वो नमाज पढ़कर सीधा उठ खड़े होते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं या दिन की मसरूफियत में लग जाते हैं, और वही चंद कीमती मिनट जाय कर देते हैं जो अल्लाह ने खास तौर पर कबूलियत और कुशादगी के लिए रखे हैं। सोचे, जो शख्स रात देर तक सो नहीं पाता, सुबह मुश्किल से उठता है, फिर भी अपने आप को मजबूर करके फज्र की नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह के नजदीक उसकी ये मेहनत बहुत कीमती। लेकिन अगर वही शख्स नमाज के बाद वहां से उठकर चला जाए तो वो उस मेहनत का आधा फायदा ही उठा पाता है। असल बरकत तो उस वक्त में छुपी है जो नमाज के सलाम के फौरन बाद आता है, जब दिल अभी इबादत की हालत में होता है, जिस्म अभी सुकून में होता है और शैतान का असर सबसे कम होता है। यही वो लम्हा है जिसे उलमा ने कबूलियत का खास वक्त कहा है। यहाँ एक और बात समझ, बहुत से लोग रिज़्क के लिए सिर्फ दुनियावी तदबीरें करते हैं, मेहनत भी करते हैं, दिन रात काम में लगे रहते हैं, मगर रूहानी तदबीर को भूल जाते। हालांकि रिज़्क का असल मालिक अल्लाह है, और जब तक हम उसके साथ अपना तल्लुक दुरुस्त न करें, महज दुनियावी मेहनत रुकावटों से नहीं निकाल सकते। फज्र के बाद का ये वक्त दरअसल वो मौका है जहां दुनियावी तदबीर और रूहानी तदबीर एक साथ जमा हो जाती, और यही मजमुआ रिज़्क के दरवाजे खोलने का असल सबब बने।
اللہ کی قسم جو شخص یہ سمجھ لے کہ اٹھنا صرف نصف کام ہے اور اس کے بعد کا عمل اصل راجیہ ہے، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، فوراً دنیا کی طرف نہ لپکتے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنایا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں برکت اور کشادگی نظر آتی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس دنیاوی وسائل ہم سے کم تھے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فجر پڑھ لینا کافی ہے تو یہ سوچ بدل لیں۔ اصل کام نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ عمل جو زبان سے نکلنے والا ایک ہی لفظ ہے آپ کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا۔ یہی لفظ ہے استغفار۔ نماز کے سلام کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے، آنکھیں بند کر لیں یا نیچے نظر رکھیں، اور دل میں یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں اور اس سے رزق کی کشادگی مانگ۔ اس کے بعد زبان سے کہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے بخشی۔ یہ الفاظ 100 مرتبہ دہرائیں۔ 100 کی گنتی رکھنے کے لیے آپ اپنی انگلیوں کے پوروں کا استعمال کر، یا تسبیح کے دانے استعمال کر، یا موبائل میں کاؤنٹر لگا سکتے۔ گنتی کا رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ عمل کی پابندی اور نیت کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ الفاظ صرف زبان سے نہ نکالیں، بلکہ ہر بار جب آپ استغفر اللہ کہیں، دل میں اپنے کسی نہ کسی گناہ کو یاد کریں، شرمندگی محسوس کریں اور اللہ سے معافی کی امید رکھیں۔ محض زبان کی حرکت اور دل کی غفلت یہ استغفار کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور جو شخص اٹھ کر فجر پڑھنے کی محنت کرتا ہے، پھر یہ 100 الفاظ بھی دل سے کہتا ہے، وہ ان لوگوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے جو ابھی تک اپنے بستر میں ہی پڑے ہو۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز باجماعت مسجد میں نہ ادا کر سکے، مثلاً خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو کیا یہ عمل ان کے لیے بھی ہے؟ جواب ہے بالکل۔ یہ عمل مرد و عورت، جوان و بوڑھا سب کے لیے یکساں ہے۔ اہم بات وقت کی پابندی، یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد، چاہے وہ نماز مسجد میں ہو یا گھر۔ اور اگر کسی دن نیند کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو شرمندہ ہو، نماز پڑھ کر فوراً استغفار شروع کر دے، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، مگر کوشش یہی ہو کہ روزانہ وقت پر اٹھیں، کیونکہ برکت اسی پابندی میں چھپی ہے۔ ایک بار جان لینے کے بعد آپ کو خود حیرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی بات آپ نے اتنے سالوں سے کیوں نظر انداز کی۔ اب سمجھتے ہیں کہ استغفار اور رزق کے کھلنے کا اصل تعلق کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ رزق کی تنگی زیادہ تر گناہوں اور غفلت کی وجہ سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نشان پڑ جاتا ہے، اور یہ نشان اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ جب یہ پردہ موٹا ہوتا جاتا ہے تو رزق، برکت اور آسانیاں رکنا شروع۔ استغفار دراصل اسی پردے کو ہٹانے کا، جتنی بار آپ استغفر اللہ کہتے ہیں وہ پردہ چھنٹتا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا راستہ صاف ہوتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی نکال دیتا ہے، ہر غم سے کشادگی عطا کرتا ہے، اور اسے ایسے رزق سے نوازتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہی وہ وعدہ ہے جو آج بھی 1400 سال بعد اتنا ہی سچ ہے جتنا اس دن تھا جب یہ الفاظ کہے۔ رزق کا معاملہ صرف محنت اور اسباب کا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ دل کی حالت، گناہوں سے پاکیزگی اور اللہ سے تعلق کا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رزق کھلنے کی نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو کام مہینوں سے رکا ہوا تھا اچانک ایک راستہ نکلا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دل میں غیر متوقع کے سکون آ جاتا۔ پیسوں کی کمی ہونے کے باوجود پریشانی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ دل کو یقین اور کنات سے بھر دیتا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ کہیں سے ایسی مدد آ جاتی ہے جس کی امید بھی نہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی موقع، کوئی نیا راستہ جو پہلے نظر نہیں آ رہا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ خرچ کرنے کے باوجود پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ برکت کے ساتھ بڑھتا محسوس۔ یہ سب اللہ کے کھولے ہوئے رزق کے دروازوں کی علامات ہیں، اور جو شخص باقاعدگی سے یہ عمل کرتا ہے وہ خود اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں محسوس کرنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن میں اثر نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے
کہ اس کی کوئی مقررہ مدت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت پر منحصر ہے، نہ کہ ہماری جلد بازی پر۔ کچھ لوگوں کو چند دنوں میں ہی کشادگی نظر آنے لگتی ہے اور کچھ کو ہفتوں یا مہینوں کا وقت لگتا ہے، مگر جو شخص مستقل مزاجی سے پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل جاری رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اصل امتحان یہی ہے کہ کیا آپ چند دن کوشش کر کے چھوڑ دیں گے یا اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنائیں گے۔ جو لوگ صبر کے ساتھ اس پر جمے رہتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ حیرت انگیز تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ، بعض لوگ چند دن استغفار کرتے ہیں، نتیجہ فوراً نہ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ جو دل صبر کے ساتھ جمع رہتا ہے وہی دل آخر میں رزق کی کشادگی۔ اسی لیے یہ سمجھ لیں کہ استغفار محض ایک وقتی عمل نہیں، بلکہ یہ ایک زندگی بھر کا رشتہ ہے جو آپ اپنے رب سے جوڑ رہے ہیں۔ جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا اتنی ہی رزق کی راہیں کھلتی جائیں گی، اور جتنی غفلت بڑھے گی اتنی ہی تنگی لوٹ آئے گی۔ اسی لیے فجر کے بعد کا یہ چند منٹ کا عمل دراصل آپ کی پوری زندگی کی سمت۔ بہت سے لوگ یہ عمل شروع تو کرتے ہیں مگر چند دن بعد رکاوٹیں آنے لگتی۔ سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، الارم کچھ فاصلے پر رکھیں تاکہ اٹھ کر بند کرنا پڑے، اور سوتے وقت دل میں نیت کریں کہ اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ جو شخص نیت کے ساتھ سوتا ہے اللہ اکثر خود اسے وقت پر بیدار کر دیتا ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر استغفار بھول جاتے ہیں، جلدی میں کام پر نکل جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ تسبیح یا موبائل کاؤنٹر جائے نماز کے پاس ہی رکھ دیں تاکہ نظر پڑتے ہی یاد آ جائے۔ چھوٹی سی یاد دہانی بڑی غفلت سے بچا لیتی۔ تیسری رکاوٹ صبر کی کمی ہے۔ کچھ دن پڑھ کر جب فوری نتیجہ نہ آئے تو دل مایوس ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بیج بونے کے بعد فصل اسی رات نہیں آتی، وقت لگتا ہے۔ ایک بھائی نے یہ عمل مستقل 3 ہفتے کیا۔ کاروبار میں سخت مندی تھی، قرض بڑھ رہا تھا۔ تیسرے ہفتے کے آخر میں ایک پرانا گاہک واپس آیا اور ایسا آرڈر دیا جس نے سارا قرض چکا دیا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ وہی اصول تھا جو اللہ نے خود بتایا، صبر کے ساتھ استغفار جاری رکھنا۔ چوتھی رکاوٹ یہ سوچ ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی۔ یہی سوچ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ جتنا زیادہ گناہ گار انسان اتنی ہی زیادہ اسے استغفار کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت گناہوں سے کہیں بڑھ۔ آج میں آپ کو وہ سچائی، وہ حقیقت اور اپنے سینے کا وہ راج بتانے جا رہا ہوں جس نے میری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجالوں میں بدل دیا۔ آج سے سالوں پہلے جب میں صرف 20 سال کا ایک نوجوان تھا، میری زندگی بھی عام لوگوں کی طرح الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار تھی۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کب میرے حالات بدلیں گے، کب مجھے در در کی ٹھوکروں سے نجات ملے گی۔ اسی 20 سال کی عمر میں میری ملاقات ایک انتہائی متقی، پرہیزگار اور بزرگ اللہ والی عورت سے ہوئی۔ وہ ایک ایسی پاکیزہ صفت خاتون تھیں جن کی پیشانی پر سجدوں کا نور چمکتا تھا۔ انہوں نے جب میری پریشانی دیکھی اور مجھے ایک ایسا وظیفہ عطا کیا جس کا نام سنتے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، بیٹا یہ صرف چند کلمات نہیں ہیں، یہ اللہ کی غیبی مدد کو پکارنے کا وہ سچا اور آزمودہ طریقہ ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پورے یقین اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ وظیفہ اسی بزرگ خاتون نے دیا تھا، اور آج میں آپ کو وہی وظیفہ تحفے میں دے رہا ہوں جو انہوں نے مجھے اس وقت سکھایا تھا جب میں محض 20 سال کا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں یہ وظیفہ روزانہ کرتا ہوں، بلا ناغہ کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے ہیں جن پر عقل حیران رہ جاتی۔ جب میں نے یہ وظیفہ روزانہ کرنا شروع کیا تو میری زندگی میں ایسے ایسے راستے کھلے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہر قدم پر غیب سے ایسی مدد ملتی تھی کہ میرے مشکل سے مشکل کام منٹوں میں آسان ہو جاتے تھے۔ غیبی مدد کا یہ عالم تھا کہ جو رکاوٹیں پہاڑ لگتی تھی
وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ میرے ذہن او گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا، مجھے دور دور تک پیسے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، لیکن رب ایک کعبہ کی قسم غیب سے ایسے اسباب بنتے تھے کہ مجھے پیسے مل جاتے تھے اور میری تمام مالی پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی تھی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ میری زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ مجھ پر ہمیشہ میرے اللہ کی خاص رحمت رہی اور آج بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ بھی اجنبی نہیں ہیں۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج آپ کی تنگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی آج سے ہی بلکہ اسی وقت سے اس معجزاتی وظیفے کو شروع کر دیں۔ آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ بس شرط صرف ایک ہی ہے، آپ نے یہ وظیفہ پورے سچے دل سے، خالص نیت سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ پورے دل سے اپنے رب کو پکاریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور کوئی بھی تنگی آپ کے قریب نہیں بھٹکے گی۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا دل شک اور وسوسوں سے بھرا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس بزرگ عورت کے بتائے ہوئے اور میرے آزمودہ وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو غریبی اور تنگدستی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ جب کائنات کا مالک غیب سے دینے پر آتا ہے تو وہ انسان کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ آج کی اس مصروف دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے، کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو کوئی بیماری سے لاچار ہے، کسی کے کاروبار پر بندش ہے تو کسی کے گھر میں فاقے ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اس ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جب ہم اسے اس کے پسندیدہ ناموں اور خاص ترتیب سے پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو غیبی مدد، جو آسانیاں اور جو سکون اللہ نے مجھے گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ اس وظیفے کی برکت سے دیا ہے وہ آج سے آپ کا بھی مقدر بن جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس وظیفے کی اصل روح، اس کی ترتیب اور اس کے پڑھنے کے درست وقت کو سمجھیں تاکہ آپ بھی پہلے ہی دن سے اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس معجزاتی اور نورانی وظیفے کا وہ طریقہ اور ترتیب کھول کر رکھ دوں جس نے میری زندگی کو بدلا اور جس کی برکت سے مجھے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ وہ راز ہے جو دل کے تاروں کو ہلا دیتا ہے اور بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اس وظیفے کا اصل وقت مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ اگر کسی مجبوری، سفر یا مصروفیت کی وجہ سے آپ نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنا بھی وقت ہوتا ہے آپ اس دوران کسی بھی وقت اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب دن اور رات کا ملاپ ہوتا ہے، جب آسمان سے رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کی پہلی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آج کل لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل فون چل دی ہے یا لوگوں سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی غفلت سے پرہیز کریں۔ جب کائنات کے شہنشاہ سے مانگنے بیٹھے تو اپنا پورا دھیان، اپنا دل اور اپنا دماغ صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ کریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے دل کی تسلی اور عمل کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک بار پورا درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ پورا درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت عاجزی اور سچے دل سے ایک بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے ہمارا وہ معجزاتی سفر شروع ہوتا ہے جس کی ترتیب خود اس بزرگ خاتون نے مجھے سکھائی تھی۔ آپ نے کل 3 چیزیں پڑھنی ہیں اور یقین جانیے انہیں پڑھنے میں آپ کے صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن ان 10 سیکنڈز کا اثر آپ کی پوری زندگی پر رہے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو پکار ہے وہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اللہ پاک کا وہ مبارک نام ملانا ہے جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے، یعنی یا رزاق۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے سب سے بڑے سکھی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ترتیب کو صرف اور صرف 3 بار نہایت پیار اور عاجزی سے پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو۔ اسے پڑھتے ہی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترے گا۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر ہم نے اس پکار کی طرف بڑھنا ہے جو بندے کو اس کے رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، اور وہ پکار ہے یا ربی۔ میرے دوستو، جب انسان کہتا ہے یا ربنا تو یہ ایک پکار ہے، لیکن جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو بندے اور خدا کا فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ کائنات کے فرشتے بھی آپ پر رشک کرنے لگیں گے۔ اب اس یا ربی کے ساتھ آپ نے وہ جملہ دہرانا ہے جو آپ کی جھولی کو غیبی خزانوں سے بھر دے گا۔ آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور سچی نیت کے ساتھ 3 بار کہنا ہے یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی عاجز بندہ مغرب کے اس مبارک وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خالق کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب میری خالی جھولی کو بھر دے، تو اس غفور او رحیم ذات کو اپنے بندے کی لاچاری پر رحم آ جاتا ہے۔ وہ ذات کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر جب بھی یہ پکار لگائی، مجھے غیب سے وہ کچھ ملا جس کا میرے وہم او گمان میں بھی نام او نشان نہیں تھا۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جو براہ اے راست عرش اے الہی پر اثر کرتے ہیں اور انسان کی تقدیر کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد ہم اس تیسرے اور آخری معجزاتی کلمے کی طرف بڑھیں گے جو بڑے سے بڑے قرضے، بیماری، بندش اور جادو کا ایک ہی پل میں جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے، جو مشکلات کے سنگلا خط پہاڑوں کو بھی ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پریشان حالوں کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ جب آپ یہ 2 وظائف مکمل کر لیں تو اب آپ نے تڑپ کر اپنے عاجز اور گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اس کا مطلب ہے اے میری تمام مشکلات کو حل کرنے والے رب۔ میرے دوستو، اس ایک نام میں وہ تاثیر پوشیدہ ہے کہ جب کوئی بے بس انسان کائنات کی تمام طاقتوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کو یا حل المشکلات کہہ کر پکارتا ہے، تو اللہ پاک کی غیرت اور اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ جب آپ یہ تینوں چیزیں ترتیب وار 3 بار پڑھ لیں تو اب ایک پتا تک نہیں ہلتا۔ یہ کائنات کوئی اندھی اور باہری طاقت نہیں ہے جس سے انسان خوف کھائے، بلکہ اسے چلانے والا ایک سمیع اور بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، اللہ ولی المومنین ہے، ایمان والوں کا ساتھی، ان کا مددگار ہے، ان کا حمایتی ہے۔ ذرا سوچئے، جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا محافظ ہے، اللہ میرا پشت پناہ ہے، تو کیا اسے کسی کا خوف رکھتا ہے؟ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، پنجاب کے دیہات کی۔ ایک بڑا چودھری ہوتا ہے اور ایک غریب کسان۔ اس غریب کسان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی بھینس کھول کر نہ لے جائے، اس کا بیل چوری نہ ہو جائے۔ لیکن جس کسان کے بارے میں سب کو معلوم ہو کہ بڑا چودھری اس کا دوست ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو کیا کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس کی بھینس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں وہ اکیلا نہیں ہے۔
تو جب اس چھوٹی سی دنیا کی یہ حقیقت انسان کو سکون دے سکتی ہے تو ذرا تصور کی، اگر دل میں یہ یقین اتر جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے اور ہر آن میرے ساتھ ہے، تو پھر کس بات کا خوف؟ کیا کوئی طاقت اللہ سے بڑی ہے؟ کیا کوئی اس کی مرضی کو بدل سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کی مشیت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایمان کا حاصل یہی ہے کہ اس بات کو اپنے دل میں بسا لو۔ اگر تمام انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور اگر تمام انسان مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہو۔ ذرا غور کیجیے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھہر جائے تو پھر ہمیں کس کا ڈر ہوگا؟ یہ میرا نقصان کر دے گا، وہ میری رپورٹ خراب کر دے گا، کوئی میری ترقی روک دے گا، کوئی میرا راستہ بند کر دے گا، یہ سارے خوف خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر انسان جان لیتا کہ دینے والا بھی اللہ ہے، روکنے والا بھی اللہ ہے، اور ہر فیصلے کے پیچھے اسی کی حکمت ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کیوں دوسروں کے آگے جھکتا ہے؟ کیوں اپنی عزت نفس کو خود ہی جلیل کرتا ہے؟ کیوں خوشامد کرتا ہے؟ کیوں در در جا کر اپنے آپ کو رسوا کرواتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں میرا نفع ہے، اسی کے ہاتھ میں میرا نقصان ہے، وہی فائدہ دے سکتا ہے، وہی ضرر پہنچا سکتا ہے، وہی میری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہی شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ غیر اللہ میں کوئی طاقت ہے، وہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے، بتوں سے امیدیں اور خدا سے نا امیدی۔ پھر بتائیے کفر اور شرک میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ذرا دل کو ٹھہرا کر اس